अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग पढ़ रहे हैं मुफ्ती अकमल साहब की मशहूर ज़माना किताब अत-तरकीब, जो नहवी तराकीब के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। और इसमें हमारे सबक नंबर 10 तक मुकम्मल हो चुके थे। सबक नंबर 11 हमारा चल रहा है। सबक नंबर 11 जैसे कि मैं आपको हर क्लिप में ही बता रहा हूँ कि हमारा सबक नंबर 11 जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। नाइबुल फ़ाइल व मफ़ूल बिही से मुतालिका कवाइद और जो है वो चंद ज़रूरी उमूर थे। तो अलमुख्तसर ये कि इसको नाइबुल फ़ाइल से जो मुतालिक जो कवाइद थे उसको अलहदा ज़िक्र किया गया था, और जो मफ़ूल बिही से मुतालिका जो कवाइद थे उनको अलहदा ज़िक्र किया गया था। अब जो मफ़ूल बिही से मुतालिक जो कवाइद थे वो टोटल 8 थे, और उसमें से जो है वो हम लोग तकरीबन 7 जो है वो पढ़ चुके हैं। आज जो है वो हमारा कायदा नंबर 8 होगा, और यही हमारा आखिरी कायदा होगा। और इसके बाद जो है वो जो भी मश्क होगी और मश्क की जो तराकीब होंगी इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। और फिर उसके बाद ये सबक भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। तो आज जो सबक नंबर 11 में जो हमारा कायदा नंबर 8 है, जो इसका जो मौजू है वो है असल में इसमें तहज़ीर। ठीक है, ये एक बहुत मुख्तलिफ सा जो है वो मौजू है, और जो है वो बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा इसको भी किताबों के अंदर जो है वो ज़िक्र किया गया है। तो इसमें तहज़ीर जो है वो असल में मफ़ूल बिही है। ठीक है, तो जब ये मफ़ूल बिही है तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने लेक्चर का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले एक मफ़ूल बिही की एक मिसाल हम लोग अपने ज़हन में ताज़ा कर लेंगे। जैसे कि दरबा ज़ैदुन अमरन, आपने मशहूर मारूफ मिसाल है कि दरबा फ़ेल है इसमें, और ज़ैदुन जो है वो फ़ाइल है, और अमरन जो है वो मफ़ूल है। और अमरन जो मफ़ूल है वो इसम है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इसमें तहज़ीर जिसको हम लोग पढ़ने लगे हैं, ये भी क्या है, ये भी मफ़ऊल बिही है। तो इसके मुतालिक आप सबसे पहली जो चीज़ है वो ये याद रखें कि इसमें तहज़ीर जो है ना वो मफ़ऊल बिही की ही एक किस्म है। अब जबकि हम लोग तहज़ीर पढ़ रहे हैं तो अब ये बाब तफ़ईल पर है ना, तहज़ीर हज़्ज़रा युहज़्ज़िरु, और फिर इससे इसमें फ़ाइल बनेगा मुहज़्ज़िरुन, और इसमें मफ़ऊल बनेगा मुहज़्ज़रुन। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो तहज़ीर को पढ़ रहे हैं, तो तहज़ीर का लुग़वी माना हम लोग जान लेते हैं कि तहज़ीर का लुग़वी माना क्या है। तो तहज़ीर का लुग़वी माना ये है कि ख़बरदार करना। ठीक है, अब इसमें जो है वो ये होता है, इसमें तहज़ीर में ये जो मौज़ू है इसके अंदर ये होता है कि हम किसी न किसी को ख़बरदार करने की ही बात हो रही होती है। अब एक वो है जो ख़बरदार करने वाला है, और एक वो है जिसको ख़बरदार किया जा रहा है, जिसे होशियार किया जा रहा है, और एक वो चीज़ होगी जिससे ख़बरदार किया जा रहा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अचानक से जो है मैं जो है वो अपना लेक्चर दे रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, और मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा था, और स्टूडेंट जो है वो मैंने देखा कि अचानक से एक सांप आया और वो जो है स्टूडेंट की तरफ जो है वो बढ़ने लगा। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसे सांप से मुझे डराना मकसूद था, उसे सांप के बारे में इत्तला देना मकसूद था, तो मैं चाहता था कि सांप को वो अपने पास से दूर कर ले, है ना। तो लिहाजा मैंने क्या कहा, मैंने कहा सांप सांप सांप। अच्छा, अब मैंने पूरी बात नहीं की, मैंने ये नहीं कहा कि जनाब मोहतरम आपका क्या नाम है, जो भी आपका नाम है, देखें जनाब आपके पास सांप आ रहा है और सांप हो सकता है कि आपको काट ले। तो अब इतनी लंबी मैं बात करता तो क्या होता कि सांप इतनी देर में काट लेता। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने कहा सांप सांप। तो अब ये जो सांप सांप मैंने कहा है, ये क्या है, ये वो चीज़ है जिससे मैं डरा रहा हूँ, और जिसे मैं डरा रहा हूँ, जिसे मैं ख़बरदार कर रहा हूँ, जिसे मैं होशियार कर रहा हूँ, वो है मुहज़्ज़र। और जिसे मैं डरा रहा, जिस चीज़ से मैं डरा रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं ख़बरदार कर रहा हूँ, जिस चीज़ से बाज रहने के लिए मैं कह रहा हूँ, वो चीज़ है मुहज़्ज़र मिन्हु। तो आइए हम लोग आगे अपने इसी कायदे को हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। और वो ये है कि देखें तहज़ीर का लुग़वी माना जैसे कि मैंने आपको बताया कि ख़बरदार करना है। अब ये है कि जिसे ख़बरदार किया जाएगा उसे हम लोग कह देंगे क्या,
ہم لوگ اسے کہہ دیں گے محذر. اور جس چیز سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا محذر، تو جس چیز سے خبردار یا ہوشیار کیا جائے گا اسے ہم لوگ کہہ دیں گے محذر منہ. جیسے کہ میں نے سانپ سے خبردار کیا، میں نے کہا سانپ سے بچو، سانپ سے دور رہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ سانپ ہے محذر منہ. اچھا جس سے میں نے خبردار کیا، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی اسٹوڈنٹ ہے، تو اب میں نے اسٹوڈنٹ کو خبردار کیا، تو اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ وہ ہے محذر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بس اب سمجھ لیں کہ بات تقریباً مکمل ہو گئی ہے اور آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ محذر یعنی جس کو خبردار کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی کو ہی اس میں تحذیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی اس میں تحذیر کیا ہے؟ اس میں تحذیر وہ مفعول بھی ہے جسے کسی چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے، یہ والی بات ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا تو محذر کو اس میں تحذیر سے ہی تعبیر کر دیا جاتا ہے. بس اس میں تحذیر وہ مفعول بھی ہے جو بعید، دور کر یا احذر وغیرہ اور بھی افعال ہو سکتے ہیں. یہ فعل چھپا ہوا ہوگا، یہ فعل محذوف کا معمول واقع ہوتا ہے. جیسے ایاک والاسد، یہ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے پہلے سے لکھ دیا تھا، مزید میں آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھ دیتا ہوں تھوڑا بڑا کر کے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. ایاک، ٹھیک ہے، تو ایاک والاسد یہ مثال ہے اس میں تحذیر کی. اور اس مثال میں یہ ایاک جو ہے نا، یہ ایاک یہ ہے محذر، یہ محذر ہے یعنی جسے خبردار کیا جا رہا ہے. اور والاسد جس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے یہ ہے محذر منہ. اچھا ہوتا یہ ہے کہ اس کا فعل نہیں ذکر کرتے، یعنی اس میں تحذیر وہ مفعول بھی ہے جو بعید یا پھر احذر مفعول اس کا جو ہے نا یہ ان افعال کا معمول واقع ہوتا ہے. اس کے فعل کو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے. کیوں حذف کر دیا جاتا ہے؟ بھائی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ تنگی وقت، قلت وقت کی بنا پر اور تنگی فرصت کی بنا پر. ارے اتنا تو وقت ہی نہیں ہے نا کہ میں اس کو بتاؤں کہ بھائی یہ پوری کی پوری بات بتاؤں، پوری کی پوری جو ہے نا وہ عبارت پڑھوں اور عبارت پڑھ کے پوری کی پوری لائن پڑھ کے اس کا نام لوں، اس کو بتاؤں کہ سانپ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے. تو اس طرح سے تو ہو نہیں سکتا. تو لہذا کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں صرف اور صرف محذر اور محذر منہ کو ہم ذکر کر دیتے ہیں. جیسے ایاک والاسد. اچھا اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. کون سا فعل ہوتا ہے جس کو حذف کیا جاتا ہے؟ وہ بعید ہوگا یا وہ احذر ہوگا یا اور بھی افعال ہو سکتے ہیں. بعید کا معنی ہے دور کر اور احذر کا معنی ہے تو بچ، ہے نا، اپنے آپ کو تو بچا. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ عبارت جو ہے اس کی ترکیب کرنا مقصود ہے تو اصل عبارت کیا ہوگی؟ ہم لوگ ترکیب کیسے کریں گے؟ تو اصل عبارت یہ ہے بعید نفسک من الاسد والاسد من نفسک. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ صرف اتنا کہتے ہیں ایاک والاسد. اب آپ کہیں گے یار یہ تو بعید نفسک من الاسد اور والاسد من نفسک ہے اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ایاک والاسد، تو یہ کیا مطلب ماجرا ہے اور اس کی مثال آپ کیوں دے رہے ہیں جبکہ یہاں پر آپ جب اصل عبارت پڑھ رہے ہیں تو یہ جو اصل عبارت ہے یہ پوری کی پوری یہ بن رہی ہے اور اس پوری عبارت میں یہ تو نہیں ہے ایاک والاسد. تو اصل میں بات یہ ہے، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو بعید نفسک من الاسد ہے نا، یہ کیا تھا؟ یہ تھا صرف اور صرف یہ اتنا تھا کیا؟ بعید کا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اتنا ہی تھا. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے اندر تھوڑی سی تعلیل ہوئی، وہ میں بتاتا ہوں. تھوڑا سا کتاب سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے
بعد نفسہ کا من الاسد ہی، یہ اصل میں صرف اور صرف بعد کا تھا، تو پھر یہ اتنی بڑی عبارت کیسے بنی؟ اصل میں اس وجہ سے بنی کہ یہ جو بعد فعل ہے یہ فعل امر ہے، اور اس میں انتا ضمیر موجود ہے، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل بن رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ انتا فاعل ہے اور کاف ضمیر جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا ہو کہ فاعل افعال قلوب کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ایک تو وہ افعال، قاعدہ یہ ہے کہ افعال قلوب میں سے نہ ہو، اور فعل کی ضمیر، فاعل کی جو ضمیر ہے، فاعل کی ضمیر اور مفعول کی ضمیر دونوں کی ضمیر سے ایک ہی چیز مراد ہو، جیسے میں نے کہا تو بچا ہے نا، تو یہاں پہ انتا ضمیر اور کاف ضمیر اس سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ جب بھی ایسا ہوگا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا اس کے بیچ میں، فعل اور اس کے مفعول کے بیچ میں آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا بعد نفسہ، یہ نفسہ اس کا جو ہے وہ آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ افعال قلوب میں سے نہ ہو، ایک بات یہ قاعدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فاعل کی جو ضمیر ہے اور جو مفعول کی ضمیر ہے ان دونوں ضمیر سے ایک ہی چیز مراد ہو، ایک ہی ذات مراد ہو۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ اب ان دونوں کے درمیان میں نفسہ لفظ کا ہم اضافہ کر دیں گے۔ اب یہ پھر یا کا کیسے بنا؟ یہاں تک تو پہنچ گئے، آگے بھی چلتے ہیں ہم لوگ۔ تو ہوا یہ کہ جب ایسا ہوا کہ اس کے فاعل کو تو ذکر کیا نہیں جاتا، اب یہ بھی ہم نے پڑھا نا کہ محذر کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ تنگی وقت، تنگی فرصت کی بنا پر اور قلت وقت کی بنا پر جو ہے وہ ہم لوگ اس کے فاعل کو ہم لوگ ذکر نہیں کرتے، فعل کو ہم لوگ فعل کو ذکر نہیں کرتے، فعل کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فعل کو ہم محذوف ہی رکھتے ہیں۔ تو اب جب ایسا کرتے ہیں ہم لوگ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے فعل کو حذف کر دیا، فعل کو حذف کر دیا تو یہ فاعل آٹومیٹکلی نکل ہی گیا ہے نا۔ تو جب فعل اور فاعل دونوں ہی پیچھے موجود نہیں ہیں، ان کو حذف کر دیا، تو یہ نفسہ اس کو بھی لانے کی ضرورت نہیں رہی، اس کا بھی جواز نہیں بنا، اس کی بھی صورت نہیں بنی، اس کا بھی تقاضا نہیں کیا گیا۔ تو اب کیا کیا ہم نے صرف اور صرف بچا کا، اور یہ جو کا ضمیر ہے یہ ضمیر ہے کیا؟ ضمیر منصوب منفصل متصل، ضمیر منصوب متصل، یہ کا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک قاعدہ یاد رکھیے گا کہ ضمیر جو منصوب متصل ہوتی ہے وہ اپنے عامل کے بغیر ذکر نہیں کی جاتی، تو لہذا ہم نے کیا کیا؟ اس ضمیر کو، اس کا ضمیر کو ہم نے تبدیل کر دیا کس سے؟ ضمیر منصوب منفصل سے، اور یہ بن گئی ضمیر منصوب منفصل، تو یہ بن گئی ایا کا۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیسے ہم نے یہ جو ایا کا یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کو ہم نے کیسے جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا قواعد موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی پورا کا پورا ایک ٹاپک تھا، مجھے امید ہے کہ یہ بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ محذر کو حذف کر کے صرف اور صرف محذر منہو کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تو میں نے کہا محذر کو ذکر کیا جاتا ہے اور فعل کو بھی ذکر نہیں کرتے، محذر منہو کو ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک علیحدہ بات، لیکن یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ محذر کو حذف کر دیں؟ ہاں، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ محذر کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے سورۃ الشمس جو ہے وہ 30واں سپارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاھا، تو یہاں پہ ناقۃ اللہ وسقیاھا، یہاں پر ہم نے صرف محذر منہو کو ذکر کیا ہے، محذر کو بھی ذکر نہیں کیا۔ اور اصل عبارت کیا ہے؟ اصل عبارت ہے ایاکم وناقۃ اللہ وسقیاھا،
تو ہم نے ایاکم کو حذف کر دیا، یعنی محذر کو بھی حذف کر دیا اور اس کا فعل بھی حذف کر دیا تنگی وقت کی بنا پر، صرف اور صرف ہم نے محذر منہ کو ذکر کر دیا ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ، تیسری ایک اہم ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی محذر منہ کو 2 بار ذکر کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ کبھی محذر منہ کو 2 بار اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے، 3 بار بھی کر دیا جاتا ہے، 4 بار بھی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سانپ آ گیا یا کوئی اور جو ہے وہ موذی جانور ایک دم سے آ گیا آپ کے پاس، اور میں نے جو ہے وہ کیا کیا، میں نے آپ کو کہا کہ میں نے فعل کو بھی حذف کر دیا، اور میں نے جو ہے وہ کس کو حذف کر دیا، میں نے محذر یعنی جس کو میں ڈرا رہا تھا اس کو بھی میں نے حذف کر دیا۔ میں نے ڈائریکٹ صرف اسی چیز کا نام لیا جس سے میں خبردار کر رہا تھا، جس سے میں ہوشیار کر رہا تھا، یعنی میں نے صرف اتنا کہا سانپ سانپ سانپ، ہے نا، تو یہاں پر صرف میں نے محذر منہ کو ذکر کیا۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ محذر منہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو المختصر آج ہمارا قاعدہ نمبر 8 تھا، سبق نمبر 11 کا، اور اس میں ہم نے اس میں تحذیر کے متعلق میں نے آپ کو جو ہے وہ گوش گزار آپ کے کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کی جو تراکیب ہیں ابھی باقی انشاءاللہ تعالی، وہ ترکیب بھی ہم لوگ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ کہ ہمارا ذہن مزید کھل جائے، اور پھر اس کے بعد یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچائے گا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔